अस्सलाम वालेकुम जी। एक बड़ी डेवलपमेंट है आज, वो ये कि 20 माह के बाद एक एलिवेशन हुई है 4 स्टार जनरल के ओहदे के ऊपर जनरल आमिर रजा साहब की। 27वीं आईनी तरमीम के बाद नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को ये हेड करेंगे और 7 जनरल्स जिनमें से बहुत सारे कोर कमांडर्स हैं वो सुपरसीड हुए हैं। अहम सवाल यहाँ पर कोशिश करेंगे जिस कदर बात हम कर सके कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा है वो स्लॉट भी फिल होना थी, क्या उस पर किसी को तयनात आगे किया जाएगा, क्योंकि अब एक मौसम आने लगा है तकर्रियों का, रिटायरमेंट्स का और एलिवेशंस का। सो अगली सूरत हाल ये बन रही है कि तहरीक इंसाफ ने एक तहरीक चलाने का कहा हुआ है और ख़ास तौर पे 5 अगस्त जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था उसके हवाले से एक रिहाई फोर्स भी है, उसके हवाले से बाकी तैयारियां जारी हैं। लेकिन एन उसी वक्त आईनी अदालत आई है बीच में जनाब, और उन्होंने 2 केसेस टेकअप कर दिए हैं। एक उन्होंने कहा कि रिहाई फोर्स वाला हमें आके बताएं, ये एक आईनी मैटर है हुजूर, हमें आज पता चला। और फिर दूसरा मैटर ये है कि केपी गवर्नमेंट ने जो वापस लिए थे केसेस 9 मई के हवाले से, वो भी आईनी अदालत ने टेकअप कर लिया। और फिर सलमान अकरम राजा साहब जिन्होंने तहरीक चलानी है, उनकी जिम्मेदारी है, सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, वो अबीब साहब सवाल पूछ रहे हैं कि इनकलाब क्यों नहीं आ रहा। इंडिया में तहरीक चल गई है, बांग्लादेश नेपाल में चल गई है। मैंने उनका ट्वीट देखा, मैं थोड़ा परेशान हूँ और हैरान मैंने तो कहा शायद वो बताएंगे। अच्छा, उन्होंने हमसे ही पूछ लिया। खैर करते हैं इस पे बात। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो पंजाबी का बड़ा मशहूर मशवरा है क्या कि गल इत्थे आ गई तो सुलह कर। मरियम नवाज साहिबा अभी अगले रोज कश्मीर में थी, आज भी कश्मीर में थी, आज मीरपुर में थी, पिछले रोज पता नहीं कहाँ पे थी, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि 10 बसें आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, इलेक्ट्रिक बसेस, वो आज पहुँच गई हैं कश्मीर। जी जी। अच्छा, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक बसेस का। नंबर 2 इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप किस तरह से ले जाके वहाँ पे, और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ है। और नंबर 3 ये है हबीब साहब उसके अंदर कि ये पंजाब का पैसा है ना, ये कुछ समझाएं किस तरह से। मेरा जो बुनियादी सवाल है वो ये है, जो दूसरा हिस्सा है, मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ पे चार्जर है उनका या नहीं है, वो स्विच लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो लग जाएगा। ठीक है, जब इतनी बसें गई हैं, जब आप गाड़ी अगर चार्ज वाली ले लेते हैं तो चार्जर भी साथ ही ले लेते हैं, तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला एक इलेक्शन में जा रही हैं अपने वालिद माजिद के साथ, वहाँ पर वो ऐलानात इस तरह के कर रही हैं। चलिए ऐलानात तो करें, उसके साथ फिर वो खुद वज़ीर आला हैं। पाकिस्तान के अंदर ये अमूमी तौर पर देखा जाता रहा है कि जो वज़रा हैं वो और वज़राए आला हैं वो बरह रास्त इलेक्शन कैंपेन ना चलाएं। इमरान खान ने एक दफ़ा एक ऑर्डिनेंस जारी करके एक गुंजाइश निकाली थी जब केपी में इलेक्शन हो रहा था बल्दियाती, तो उस वक्त उनके ख़िलाफ़ तहरीक भी पेश हो रही थी अदम एतमाद की, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने एक रैली से खिताब किया था, लेकिन उसके लिए का ऑर्डिनेंस अरेंज किया गया। अब गालिबन आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो कवानीन नहीं है, वो कानून नहीं लगता, ताकत का कानून वही है। यानी जिस तरह यहाँ पे डंडे गोलियाँ चलते हैं वहाँ पर भी चलते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ कानून है वो गालिबन थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि वहाँ का इलेक्शन कमीशन इस बात की गुंजाइश देता है कि वहाँ पर आएँ, वज़राए आला भी आएँ और वज़राए आज़म भी आएँ और असम्बली के मेंबर भी आए और वहाँ पर आके बड़े बड़े ऐलानात करें, और न सिर्फ ऐलानात करें बल्कि नकद अदायगी करें। मतलब कहने का मतलब है वो वाला नकद नहीं, लैपटॉप्स भी है ना काफ़ी सारे, तो लैपटॉप्स भी दे रहे हैं और सारा कुछ दे रहे हैं। तो इसके बाद फिर जब इलेक्शन में एक बड़ी पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसने बायकॉट भी कर रखा है क्योंकि उसको इलेक्शन में जाने की इजाज़त ही नहीं है, उससे उसका कोई निशान नहीं है। अच्छा, उसके लिए कानून वही है जो पाकिस्तान में था। यानी जिस तरह यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बल्ला ले लिया पीटीआई से, वहाँ पे भी अदालत ने बल्ला देने की जहमत नहीं की। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो जब ये जो कवानीन है वो चूँकि ऐसा नज़र आ रहा है कि जहाँ पे तहरीक चलेगी वहाँ पे चकोठी से लेकर कराची तक कवानीन एक है, जहाँ पर पीटीआई का सवाल होगा चकोठी से लेकर कराची तक कवानीन एक है, जहाँ पर कोई अपने हक मांगने के लिए कोई छोटा सा पुरअमन मुजाहरा एहतजाज करेगा तो चकोठी से लेके कराची तक कवानीन एक है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वो जिस तरीके से चाहें इलेक्शन कैंपेन चलाएं, उनके वालिद माजिद जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चाहें चलाएं, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे चाहे इलेक्शन कैंपेन चलाएं,
ان کے لیے تمام تر سہولیات میسر ہیں اور باقی کسی کے لیے کوئی سہولت میسر نہیں. باقی کسی سے مراد آپ کی تحریک جی تحریک انصاف ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ایک اچھا ویسے باقی state of کسی mind کا تحریک پتہ دے رہی ہے. انصاف نہیں ہے, باقی کسی کا لفظ ان کے لیے استعمال ہونا چاہیے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, بالکل درست جتنی بات بڑی ہے. وہ پارٹی ہے. ہاں سکندر سلطان راجہ صاحب اگر نہیں میٹر کو دیکھ رہے اور اس کا مطلب ہے کہ اجازت ملی ہوئی ہے. جی جی ہاں کہ آپ کریں سب کچھ, تو پھر آپ سب کچھ کریں. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال گزرنے کے بعد بھی اس وقت ریاست کا جی جو دماغ ہے, ذہن ہے, اپروچ ہے, سوچ ہے, وہ وہی ہے جو 3 سال پہلے تھی. دیکھیے اور وہ ایک خطرہ کنسیڈر تحریک انصاف کو کیا جا رہا ہے. زمین میں آزاد جموں کشمیر کے اور پاکستان کے دیگر میں جغرافیائی فرق ہے, آسمان تو ایک ہی ہے. آسمان دیکھیے اوپر پھیلا ہوا. آپ نے کہا کہ آپ کو مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ گفٹ کیوں دیا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا چارجر سے مسئلہ. چارجر ہے نہیں, میں اس پہ یاد ہوں. یہ حبیب صاحب یہ میرا فون ہے. جی جی یہ آپ اٹھا کے پہلے تو میرے سے پوچھے بغیر آپ دے دیں علی جان کو. اچھا دوسرا میرے پیسوں کا ہے نا, لیکن آپ نے میرے سے پوچھا بھی نہیں ہے اور آپ نے دے دیا علی جان کو اور ساتھ چارجر بھی نہیں دیا. اور میں اس پہ بھی نہ تل ملاؤں کہ ایک میرا فون دے دیا, او بھائی آگے جا کے بھی تو ویلا ہی پڑا رہے گا, ادھر بھی تباہ کرنا. پنجاب کا پیسہ تھا. بالکل پنجاب آزاد جموں کشمیر. تو اور کیا وہ انہوں نے پلے سے دیے. دیکھیے ایک تو یہ کہ آزاد جموں کشمیر جانے پہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں پیسے کا. ہاں اس کے لیے اصول یہ ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی کے پاس جائیں, ایک بجٹ منظور کروائیں. سمپل سی ٹھیک ہے کہ ہمیں آزاد جموں کشمیر کو یہ بسیں دینی ہیں, اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے. یہ ہے اصول. ادھر انفراسٹرکچر بھی تو چاہیے نا. دیکھیے وہ پھر انفراسٹرکچر بھی بنا دیں. مجھے یہ ایشو نہیں. دیکھیے جس طریقے سے پاکستان میں کام ہوتا ہے, یہاں پہ تو پاکستان میں اربوں روپے تو ایسے بانٹے جاتے ہیں. یاد نہیں آپ کو محترم نواز شریف صاحب کیا فرمایا کرتے ہیں جلسوں میں, یہ بھی دیا جیسے اپنی جیب مبارک سے عطا فرما رہے تھے. تو لہٰذا یہ تو لیا ہے بھائی. جی جہاز تو لیا ہے نا بھائی. تو یہ دیا ہے بھائی, یہ دیا ہے بھائی. تو بھائی اس کے لیے قانون ایک ضروری ہے. قانون آپ اسمبلی میں جانے کا رواج نہیں ہے. حالانکہ اس اسمبلی نے بیچاری نے کیا کہہ لینا آپ کو. ہاں ٹھیک بات ہے. مطلب اس اسمبلی نے تو پیچھے سمام دے اللہ اکبر. آئینی عدالت جو ہے اس نے 2 اچھا ایک تو وہ میٹر ہے کہ نیب والے جو کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی یہ تو آئینی میٹر ہی ہے. اچھا سارا کچھ آئینی میٹر ہے, یہ رہائی فورس آئینی میٹر کیسے بن گئی؟ دیکھیے وہ آئینی میٹر نہیں, سپریم کورٹ نے جو کہا ہے وہ یہ نہیں, میں نیب کے سے نکل کے میں آپ رہائی فورس پہ آ رہا ہوں. اچھا نیب کا جو قانون ہے اس کے اندر جو قانون بدلا گیا, اور جیسے بدلا گیا ہم اور کیوں بدلا گیا سارے جانتے ہیں کہ یہ عمران خان کے مقدمات کہیں سپریم کورٹ میں نہ چلے جائیں. صرف نیب کی اسپیسیفک مقدمات ادھر لے کے جانا, وہ تو سمپل, کیونکہ عمران خان کی اپیلیں ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے اگلی کورٹ میں جانا ہے, اور پھر انہوں نے پابندی یہ بھی لگا دی ہے کہ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں لیگل کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی. آپ نے فیکٹس پہ نظر نہیں ڈالنی. فیکٹس وہی ہو جائیں گے جو ڈیسائیڈ کریں گے, جو ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ دا لا. اچھا تو وہاں پر جب قانون جائے گا, جب یہ عمران خان صاحب کی اپیلیں جائیں گی, تو پاکستان کی تاریخ میں بھٹو کو پھانسی بھی ہو چکی. ٹھیک ہے, پاکستان کی تاریخ میں نواز شریف کو عمر قید کی سزا بھی ہو چکی ہے. تو یہ سارے کام عدالتوں نے کیے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ یہی بات ہو رہی ہے نا کہ اب جو اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی عمران خان کی جب وہاں جائیں گی تو بہت سارے جو بدگمان ہیں ان کے نزدیک تو فیصلہ واضح ہے. وہ قانون بدل دینا اور پھر اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت بنانا. اور وفاقی آئینی عدالت کیوں بنائی گئی تھی؟ وہ بھی اس لیے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا. ایگزیکٹو نے پک کیے ہیں وہ ججز, سارے ایگزیکٹو شہباز شریف صاحب نے لگائے ہوئے نا. اور ساری کی ساری جو آپ کی جو ریسنٹلی یہ جو آپ کی جو یورپی یونین ہے اس نے کیا کہا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم نے آپ نے اپنی جو عدلیہ کی خود مختاری ہے اس کو جیپٹائز کر دیا. لیکن وہ فارن آفس نے اسے مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے جو ہم نے کام کیا ہے آپ کی اپریہنشنز کو دور کرنے کے لیے, وہ آپ نے نہیں دیکھا, ان کو نظر نہیں آیا. ایک بات مجھے بتا, چلے میں آپ کے سامنے ایک فرض کرتا ہوں. میں ایک فرض مفروضہ صورتحال ہے, مائنڈ نہ کیجیے گا. نہیں پلیز. ٹھیک ہے, آپ ہیں افغانستان کی وزارت خارجہ میں کام کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, افغانستان کے بارے میں یہی رپورٹ آئی ہے, تو آپ کا کام کیا ہے؟ مسترد کرنا. ٹھیک ہے, بھائی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان کا اور کیا کام؟ مسترد کرنا. کیونکہ ماننا تو یہ ہے نہیں. اچھا بتائیے بھائی ان کے بعد کیا وہ تسلیم کرنا؟ مسترد کرنے سے مسئلہ تو ختم نہیں. مسئلہ تو ختم نہیں ہو رہا نا. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جناب اب دیکھیں ہم کہ جی سورج مشرق سے نہیں نکلتا. وہ ہمارے ایک دوست وہ لطیفہ سناتے تھے کہ کوئی ایک نوجوان اپنے گھر گیا, اس نے والد سے پوچھا
انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ اونٹ کی دم ہوتی؟ انہوں نے کہا ہوتی تو ہے. انہوں نے کہا جی مارے گا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو شرط لگا لی ہے کہ اونٹ کی دم نہیں ہوتی. صحیح. تو اب مجھے کوئی حل بتائیں کہ میں شرط ہاروں نا. انہوں نے کہا بیٹا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اونٹ کی دم ہاتھ میں پکڑ کے بھی کہنا کہ یہ دم نہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی سمپل سی بات ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ اور کیا کہ دم بھی ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. عدالتیں جو جن عدالتوں کی بات ہو رہی ہے وزارت خارجہ سے چند قدم کے فاصلے پہ. ہاں یوں ہی ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر گولیاں چلی ہیں ایک پرامن سیاسی اجتماع پر, وہ وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر. ٹھیک ہے. اچھا خود وزارت خارجہ کو پتہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے, کہاں بنتی ہے اور کہاں بنتی ہے. صحیح بات ہے. تو لہٰذا ایسے میں وہ کیا کہیں. نہیں ٹھیک ہے چلیں اللہ خیر کرے جی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے بڑا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے جی ایس پی. بس واقعی بہت امپورٹنٹ ہے. گھڑیال نہ لٹکاؤں تو کیا کروں. کیا ٹھیک بات ہے. اور پھر آئینی عدالت نے وہ جو رہائی فورس ہے, ریلیز فورس, وہ بھی میٹر ٹیک اپ کر لیے. یہ بھی گویا آئینی ایک میٹر ہے. اور پھر دوسرا وہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے چلیں وہ کسی درجے میں آپ ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر اس کے آپ کس بات کو کر رہے ہیں, وہ ظاہر اس بات کو کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو تحریک چلانے کا کہا ہوا ہے, یہ اس سے پہلے ایک جس لیول کے اوپر اس کی پیش بندی ہے وہ ہے کہ یہ تحریک نہ چلے. اور اس جہاں تک رہائی فورس کا تعلق ہے تو وزرائے اعلیٰ اور وزرائے جو اعظم ہیں ان کو فورس نام کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. اگریڈ. ٹھیک. اور خاص طور پر جب آپ اس کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کریں یا اس کے لیے کوئی چیز جاری کریں, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتی ہے پولیٹیکل چیز. مثال کے طور پہ مسلم لیگ نیشنل گارڈ بھی ہوا کرتے تھے. بالکل اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں, وہ زمانہ تھا. اور اچھا اب جو فورس کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ ایک حکومت میں رہتے ہیں اور ایک فورس کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. جو اس پرٹیکولر کیس میں جو سہیل آفریدی صاحب ہے انہوں نے نہیں کی, کچھ ناپختگی کا پہلو نظر آتا ہے. ناپختگی کا پہلو تھا اس میں. اچھا اب آ جائیں عدالت کی سائڈ پہ. بھائی یہ جو رہائی فورس ہے کیا بن کے اس کے کوئی مدارج طے ہوئے؟ نہیں بالکل. یہ سوال بھی پوچھ رہا ہے نا. انہوں نے تو ٹیک بیک کر لیا تھا سب معاملہ, جب واپس لے PTI نے بھی لے لیا تھا, سہیل آفریدی صاحب نے بھی رجوع کر لیا تھا. تو اس کے بعد اب یہ سننے کا کیا تک ہے؟ میرا خیال ہے کریک ڈاؤن کی ایک وجہ بنانا. مقدمات کیا زیادہ کم ہو گئے ہیں. نہیں آفیشلی کریک ڈاؤن کی وجہ بنانا, اور آئینی عدالت جو ہے وہ احتجاج یا لانگ مارچ یا جو بھی جس بھی قسم کا PTI ارادہ رکھتی ہے کرنے کا, KP کے اندر تھرو کورٹ آرڈر بیوروکریسی کو یوز کرتے ہوئے کریک ڈاؤن. مجھے یہ نظر آ رہا ہے. مجھے یہ اگر ایسا ہے تو پھر تو عدالت, وفاقی آئینی عدالت جو خود کو کہتی ہے کہ ہم کسی پریسیڈنس کے پابند نہیں ہیں, تو جو میری رائے میں درست بات نہیں ہے, لیکن بہرحال اب ہے تو وفاقی آئینی عدالت اس میں یقیناً اپنے اختیار سے تجاوز کرے گی, کیونکہ وفاقی آئینی عدالت دستور کی پابند ہے. دیکھیے اچھی بات ہے سننے, یاد تو دلانا چاہیے نا. نہیں یاد, دیکھیے اکبر صاحب کیا جج صرف تنخواہ لینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے ججوں کو میں آپ کو عرض کروں, میں سمجھتا ہوں ہمارے ججوں کی تنخواہوں پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ جی 12 لاکھ 19 لاکھ 20 لاکھ تنخواہ. میرے ایک جج کی تنخواہ 2 کروڑ روپے ہونی چاہیے. ان کو ایک نہیں 10 پلاٹ ملنے چاہیے. لیکن پھر ان سے یہ توقع ہو, مجھے یہ بھروسہ ہو کہ یہ اپنی گردن تو کٹوا دیں گے لیکن قانون کی تشریح درست کریں گے اور انصاف کا بول بالا کریں گے. چلے سر بات یہ اصولی بات درست ہے, لیکن کہاں آپ امام ابو حنیفہ ڈھونڈنے بیٹھے. ادروائز مجھے ان کی 1 روپے پہ بھی تکلیف. چلیں یہ تو انہوں نے تو جو کرنا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے. امام ابو حنیفہ کیا آسمان سے اترے تھے؟ تو لیکن سر یہاں دیکھیں یہی تو لوگ ہیں, یہیں پہ دیکھیے یہ مجتہد ہے نا ہمارے عہد کے. آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں, اچھی بات ہے, رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ بات کرتے کرتے کسی کے کان میں پڑ جائے اور اس کا جاگے اور وہ کہے کہ یار ٹھیک ہے لگایا مجھے آپ نے تھا لیکن میں اب اپنی کروں گا اور میں انصاف کروں گا. یہاں پہ اکبر ہر صحافی کے سامنے ابھی ہم اس پروگرام سے پہلے کیا بات کر رہے تھے کہ یار اتنا خواری کاٹنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا کیسا ہے, یہ نہیں بات کر رہے. لیکن دا جرنلسٹ اینڈ یو اینڈ می کین وی کل ہم؟ نہیں, کین ناٹ. ٹھیک ہے نا, بیکاز ہم اس کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں.
یار یہ کیا کسی کو یاد نہیں دلایا جا سکتا؟ میں تو راجہ صاحب پہ آنا چاہ رہا ہوں. کیا کسی کو یاد نہیں دلایا جا سکتا کہ آپ وکیل بھی ہیں، آپ جج بھی ہیں، اس ملک کے لوگوں کی تقدیریں آپ کے ہاتھ میں، چاہے وہ کیسے بھی آ گئی. آپ درست فرما رہے ہیں. اب آگے وہ جو راجہ صاحب جو فرما رہے تھے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں، اور اسی کو بیس بنا کے آتے ہیں کہ کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں. تو وہ تو دعا نہیں دبا کرنی ہے، اور وہ راجہ صاحب اور ان کی جماعت نے کرنی ہے، سہیل آفریدی صاحب نے کرنی ہے، دیگر ہیں انہوں نے کرنی ہے. جو بھی معاملہ ہے، یہ سوال جو ہے نا، یہ اٹس اے ووگ کوسچن ان پاکستان دیز ڈیز. اب یہ ہمیں اکثر یاد آتا ہے. وہ سری لنکا میں گھس گئے تھے وہ صدارتی محل میں، تب تو بہت ہی شدت سے یاد آیا. پھر اس کے بعد بنگلہ دیش، پھر اس کے بعد نیپال، اب بھارت. لیکن راجہ صاحب پوچھ رہے ہیں یہاں پہ تحریک کیوں نہیں چلتی، یہاں پہ انقلاب کیوں نہیں؟ اکبر آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ ایک جماعت کا سیکرٹری جنرل ہے، پہلے وہ فیصلہ تو کر لیں نا کہ آپ نے انقلاب لانا ہے، تحریک چلانی ہے. آپ ارتقاء اور انقلاب کے درمیان فرق کر سکتے ہیں. آپ کے انقلاب کا مقصد کیا ہے، مطلب تحریک کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں، ان کا جواب آپ نے دینا ہے. اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ خلجان موجود ہے کہ انقلاب لانا ہے یا میں نے تحریک چلانی ہے، تو پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ عملی سیاست میں، اچھا ویسے وہ سیاست میں تو کمزوری کا اظہار. گزارش سن لیجیے، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن چلیں اس کا ایک اور اینگل بھی ہے. جب وہ بات اصل میں کر رہے ہیں نا کہ یوٹیوب تکتے بیچارے ان پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ جو روز ظلم کو للکارتے ہیں، تو یہاں سے انہوں نے بات شروع کی اور اینڈ انہوں نے یہاں پر کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں خلل آئے بغیر عمران خان صاحب رہا بھی ہو جائیں اور ملک میں انقلاب بھی آ جائے. دنیا بھر میں نا ایک یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے لطیفتاً ایک بات مشہور ہے، میں اس کے تاریخی ماخذ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن سنی سنائی بات ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی گیا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ بڑے قوم کے درد مند ہیں، آپ قوم کو ابھارتے ہیں، للکارتے ہیں کہ آؤ میدان میں آؤ، تو آپ خود یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں قوال ہوں، قوال کو حال نہیں پڑھنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے قوال کو حال پڑ گیا. لیکن اچھا آپ ایسے نہ کریں زیادتی. ایک پوائنٹ انہوں نے ٹھیک اٹھایا، یہ اوپر تلے 4-5 ان کی ٹویٹس ہیں، اور ہاں تو ایک اس میں وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ گولیاں کھانے کے لیے نہیں ہوتی. دیکھیے یہ بار بار ایک بات کہی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے کہی ہے. بات درست ہے نہیں بالکل درست ہے، لیکن اب آپ ذرا اس کی آگے چلیے نا. وہ کون سی بڑی سیاسی تحریک ہے جس نے جوہری تبدیلی پیدا کی اور اس پر گولیاں نہیں چلی؟ دیکھیے جب یہ دنیا میں وہ کون سی ایسی تحریک ہے؟ ایکسٹراآرڈنری ٹائمز ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں دنیا میں ماضی میں کون سی؟ دیکھیے جو پولیٹیکل کارکن ہے اس کی مثال کیا ہے؟ پولیٹیکل کارکن پرامن جد و جہد کرتا ہے، سیاسی راستہ بناتا ہے، دستور اور قانون کے بیچ میں رہ کر بات کرتا ہے، گیون سرکمسٹانسز میں کام کرتا ہے، اور اس میں اگر اس کو گولی بھی کھانی پڑے تو کھا لیتا ہے. اس ملک کو جو آزادی ملی ہے، جو تحریک تھی جس میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے، انہوں نے گولیاں بھی کھائی، ان کے لوگوں نے جیلیں بھی کاٹی، سب کچھ ہوا. تو لہٰذا جو سیاسی تحریکیں ہیں ان کے بارے میں تو سیاسی تحریکیں انڈے سے نکلتی ہیں، یہ چوزے ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ مطلب فلسطین کی جو سیاسی تحریکیں تھیں ان کے اوپر گولیاں نہیں چلی. ایران کے اندر جو آیت اللہ روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلاب تھا اس میں گولیاں نہیں چلی. حضرت علی آیت اللہ علی خامنائی شہید کو بالکل ایک ایسی جگہوں پہ رکھا گیا، جلا وطنی نہیں کاٹی، لوگ مرے نہیں ہیں، ساوک نے کیا کہا، ظلم نہیں کیے. دیکھیے جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور یہ ایک بڑا نا یہ ویسے یہ جو اتفاق ایسا ہے کہ سلمان اکرم راجہ اور فواد چودھری صاحب میں ویسے تو کوئی مناسبت نہیں ہے آپس میں، لیکن دونوں یہی بات کرتے ہیں. ہاں کرتے تو ہے، دونوں یہی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اسٹریٹجی پہ ان کا اختلاف ہے. ہاں راجہ صاحب پہ یہ ضرور ہے کہ پھر آپ نے جو ایک اعلیٰ گول مقرر کیا ہوا ہے نا، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، اور وہ جو جیل کاٹ رہے ہیں تو پھر اس کی مطابقت سے ایکشن آپ نے کرنے ہیں. سیاسی تحریک میں اور فوج میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سیاسی تحریک میں مرنے کے وقت مرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ آپ کا اپنا فیصلہ. سیاسی تحریک میں جیل جانے کے وقت جیل جانا ضروری نہیں ہے، آپ بھاگ سکتے ہیں. مظاہرے پہ کوئی بلائے آپ نہ آ جائیں،
ٹھیک ہے نا, کوئی خاص بات کرنے کے لیے آپ کو کہا جائے آپ نہ کہیں, آپ رضاکار ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. فوج میں, پولیس میں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی کہ جب مجرم کی بندوق اٹھی ہے تو اس وقت پولیس والے نے اپنی بندوق نیچے نہیں کرنی, اسے سینہ بھی پیش کرنا پڑے تو کرنا ہے. دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے. دیکھیں گفتگو وہاں پہ آ گئی ہے کہ جہاں پہ نا آگے میرے سے تو نہیں ہونی, پھر یہ بات کہیں اور نکلنی ہے اور وہ کھلنی ہے, اور وہ دیکھنے والے بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو جو بھی باتیں چل رہی ہیں وہ گولیوں سے مجھے یاد آ گیا. ایک عرض کروں, 1000 راستے مل جاتے ہیں مصلحت کے, عزیمت کا راستہ سب کو پتا ہوتا ہے, جو عمران خان نے جس پہ چلنا شروع کیا ہوا. That's it. اچھا سر, وہ جو نئی تقرری والا معاملہ اس پہ آ جاتے ہیں. جنرل سید عامر رضا صاحب جو ہیں یہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو ہیڈ کریں گے, 4 اسٹار جنرل بن گئے. اچھا سوال یہاں پر یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد وہ جو نیا فریم ورک آپ کہہ لیں اس کو, یا نیا وہ جو ہیرارکی بن رہی تھی جس میں انٹیسپیٹڈ تھا کہ کون تو نہیں, چلے کوئی آفس تو نیا بن گیا, اب وہاں پر کوئی اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی. ایک اور اہم اپوائنٹمنٹ ہے وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی ہے. چونکہ اتنے عرصے تک اگر آفس میں کوئی اس کا مقیم نہیں ہے اس آفس کے اندر, یا کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے وہاں پہ, وہ ویسے چلتا رہا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ وائس چیف کسی کو اپوائنٹ کیا جائے گا؟ پاکستان میں یہ روایت تو موجود ہے وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی, اس کی نتائج اچھے موجود نہیں. جی نہیں, نتائج بھی ٹھیک ہے, سارے ٹھیک ہے. ایسے وہ تو پھر آپ کنسپریسی تو جو مرضی کرتے رہے نا. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خاص طور پر چیف آف آرمی اسٹاف ماضی میں اس وقت بنے کہ جب انہوں نے حکومت بھی سنبھال لی, اس وقت وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی پوزیشن بنتی تھی. ٹھیک ہے, جنرل ضیاء الحق نے بھی بنایا, اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے بھی بنایا. تو اس وقت جو یہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے نا کہ جب سی ڈی ایف کو ہم نے ایک جوائنٹنس کا بھی, تو ویسے میرے خیال میں یہ جوائنٹنس سے زیادہ تھوڑی کنسنٹریشن لگتی ہے, لیکن بہرحال اب اس کو آپ جوائنٹنس کہہ لیں, چلیں ہم اس کو وہی ہے نا, وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے لیکن وہ اب سی ڈی ایف بھی ہے. تو اس وجہ سے اس لیے وہاں پر ایک جگہ تو بنتی ہے کہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف اس کو کہہ لیں, کل کو آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, نام تو بدلتے رہتے ہیں نا. اور دنیا میں پوری کی پوری, یعنی یہ ایسے ہم نہیں ہیں, ساری دنیا کی فوجوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. دیکھیں دنیا میں جو روایتی فوجیں تھیں وہ انفینٹری اور کیولری ہوا کرتی تھی. اچھا آج انفینٹری کی ضرورت کیا اتنی ہی ہے جتنی ماضی میں ہوا کرتی تھی؟ پاکستان کے اندر تو ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے اب وہ تو اندر کی بات نہیں, میں تو بالکل باہر کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, اور اندر میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو کسی بھی صورت امن و امان کے معاملے میں نہیں آنا چاہیے. آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ یہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے جو دیگر غیر فوجی ادارے ہیں وہ یہ کام کریں. اینی وے, تو دیکھیے اب یہ پاکستان کے لیے بھی ایک فارمیٹیو فیز ہے نا, کیونکہ ہم نے جنگوں کو جو دیکھا, ہم نے جنگوں کو جو پڑھا, وہ فوج پروفیشنلی پڑھتی ہوگی تو انہیں یقیناً ایڈوانسمنٹس کا پتہ ہوگا, لیکن عام آدمی کے سامنے بی وی آر کا کانسیپٹ پاکستان کے اندر ہمیں یہ مارکہ حق میں ملا. ٹھیک ہے نا. اور جب ان کا آپریشن سندور تھا, جس کو ایران کی جنگ میں نظر آیا, ایران کی جنگ میں نظر آیا, یوکرین کی جنگ میں نظر آیا. بالکل. اچھا, ڈرونز کتنے افیکٹو ہو چکے, پھر فضائیہ کتنی امپورٹنٹ ہو چکی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ تو سیکیورٹی کی ریل میں نکل گئے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے نہیں, آپ دوسری ریل میں آنا بھی نہیں چاہتا. چلیں, تو یہ بڑا اچھا, دیکھیے فوج کو اپنے آپ کو ڈھالتے رہنا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ ایسا موضوع ہے جس پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے, اور اس کی وجہ وہی ہے جس کی وجہ سے میں وہ بات نہیں کر رہا جو آپ کہہ رہے ہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر کیا فوجوں نے اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے نا, وقت کے ساتھ ساتھ ڈھالنا ہوتا ہے نا. تو کیا محض بندوق کا بدل جانا, 303 کی جگہ G3 کا آ جانا امپورٹنٹ ہے, یا نظم میں کوئی تبدیلی بھی آتی ہے, اسٹرکچر اور آرکیٹیکچر میں بھی کہیں تبدیلی آتی ہے, وہ آئی ڈونٹ نو, میں اس کا ماہر نہیں ہوں, لیکن میں کامن سینس کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی چیزیں بدلتی ہیں. تو اگر میں ویسے, اچھا لوگ جو توقعات لگا لیتے ہیں اور پھر وہ چونکہ ظاہر ہے نا جہاں فیصلے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ ان لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے, کیونکہ ملحوظ خاطر حضور ہمارے یہی ہے کہ پریس کانفرنسز میں جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے,
وہ کہتے ہیں نا. نہیں وہ ان کا کہنا, دیکھیے وہ کہیں بالکل سر آنکھوں پہ ان کا کہنا, پاکستان کی فوج سے ہر بندے کا انٹرسٹ ہے. ہاں بالکل ہے, میرا تو ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں تقرریوں سے اور اس سے آپ کا انٹرسٹ کیوں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سینئر لیول کے آفیسرز ہیں, پاکستان کا جو چیف سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ کون ہے؟ وہ CDF صاحب ہے. ان کی ٹیم پر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں. بالکل, انہوں نے 20-20 25-25 ہزار لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو کمانڈ کرنا ہے. ان کے کہنے پہ لوگوں نے جانیں دینی ہے, جانیں لینی ہے. دوسرے ملکوں کو انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے تو تباہ کر کے رکھ دینا. تو یہ فوج کے اندر اس کا کریکٹر, اس کا پورا ماحول ہم سب کی دلچسپی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا یہ جو دلچسپی کا بھی اور بعض اوقات کنسرن کا بھی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ابھی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد کیونکہ اب بہت ساری ریٹائرمنٹس بھی ہونی ہیں جو سپرسیڈ ہوئے ہیں موسٹ پروبیبلی, پھر نئی ادھر ادھر اپوائنٹمنٹس ہوگی, پھر نئے کچھ لوگ پروموٹ ہوں گے, وہ سب معاملہ چلے گا. لیکن یہ کرنٹ اپوائنٹمنٹ جس کے بعد اب آگے ایک سلسلہ چلنے لگا ہے, ظاہر ہے کہ لوگ اس پر بات کریں گے. اس میں سے جو لوگ سوال پوچھتے ہیں یا کچھ لوگ اس میں, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کچھ امید لگا لیتے ہیں کہ اس سسٹم میں کچھ نرمی پیدا ہوگی. دیکھیے اکبر, وہ آپ کو اس تقرری کے بعد اکبر نظر آ رہی ہے؟ نہیں, مجھے تو نہیں, فی الحال تو نہیں اکبر. ایسے ہی چلنا ہے. دیکھیے اکبر, ایک پاکستان کی فوج کا چونکہ ایک ہسٹری ہے نا, یعنی جنرل ایوب خان سے لے کے آج تک جی جتنے بھی لوگ ہیں کم یا زیادہ پاکستانی سیاست میں ان کی طرف دیکھا جاتا رہا ہے, کم از کم لفظوں میں. اور بعض ایسے تھے کہ جو خود ہی آ گئے, تشریف لے آئے. بعض ایسے تھے جنہوں نے بیہائنڈ دا سین رہ کے ڈوریاں ہلائیں. یہ تو ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے نا. اچھا, اس میں یہ سوچنا کہ فوج کس بنیاد پہ کام کرتی, تو مجھے اس پہ عمران خان صاحب نے ایک بات بتائی تھی. جی, میں نے ان سے پوچھا, وہ بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے اداروں کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا جو فوج ایک آدمی کا نام ہوتا ہے, اس کا نام ہے چیف آف آرمی اسٹاف. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے بھی کہا, اور پھر ندیم بابر صاحب جو DG/ISP تھے انہوں نے بھی کہا انہوں نے بھی کہ جدھر چیف دیکھتا ہے کتنے لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے. تو بالکل یہ ٹھیک بات ہے. اچھا, اب اس میں لہٰذا وہ بھی ادھر ہی دیکھیں گے. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں, اور پھر یہ جو بعض لوگ جو تقرری ہیں, اور یہ دیکھیے جنہوں نے لوگوں نے بننا ہے, مثلا عامر رضا صاحب کوئی کیپٹن تو نہیں تھے نا, جی لیفٹیننٹ جنرل تھے نا, ہاں بن گئے. اچھا, اس کے بعد جنہوں نے آگے جن کی پروموشنز ہونی ہیں وہ غالباً میجر جنرل سے ہی لیفٹیننٹ جنرل بنیں گے نا, جہاں تک مجھے پتا ہے. کوئی ڈائریکٹ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی بریگیڈیئر سے اٹھ کے لیفٹیننٹ جنرل بن جائے, ایسا تو ممکن نہیں ہے جہاں تک مجھے پتا ہے, کیونکہ میں آئی ایم ناٹ انٹو دیس تھنگ, کیونکہ سول میں تو اپنی ٹیم جو ہوتی ہے نا, وہ روایتاً ہم نے دیکھا ہے پاکستان آرمی میں اپنی ٹیم بناتے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ٹیم نہیں, مشرف صاحب نے بھی یہ پاکستان کی ٹیم. لیکن یوں ہی ہوتا ہے, جو مرضی سوچتا ہے, یہ کسی کی ذاتی ٹیم نہیں ہے, یہ پاکستان کی ٹیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پاکستان کی بقا کے ساتھ ان کی بقا ہے. چلیں سر, وہ بات اب جب اس لیے یہ سادہ سی بات ہے, بزنس ایز یوزول چلے گا. بزنس ایز یوزول. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, کل ملتے ہیں.